बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं, उन्होंने भी एक बहुत ही अहम गुफ्तगू की है। न सिर्फ उन्होंने की, बाकी कुछ और रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की है। और एक चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है और वो है RCO चल रहा है। इसको ज़रा हम बताएंगे RCO क्या चीज़ है और ये RCO किस ऑपरेशन का नाम रखा गया था और फिर ये RCO डीकोड कैसे हुआ और ये इमरान खान साहब को कैसे पता चला कि जनाब ये RCO क्या चीज़ है। और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनको काबीना को कैसे बताया गया और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त ये सारी चीज़ें उनको डे बाय डे इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी, हर रोज़ की बुनियाद पे, बल्कि दिन में 2-3 दफ़ा भी पहुंचती थी। और उनके तमाम राडार्स जो हैं वो ऑन हो चुके थे और उनकी नज़रें, उनके इदारों की नज़रें जो हैं वो जम गई थी RCO के मास्टरमाइंड, मास्टर प्लेयर्स पे। ये कुछ चीज़ें हैं जी। इसके बारे में ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। एक तो ये मैं आपके सामने रखूँगा, फिर कुछ और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों ने मुलाकात की और ये मुलाकात कल हुई बनीगाला में, तेज़ तरीन बारिश में और ख़राब तरीन मौसम में। लेकिन रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग जो हैं वो गए और खान साहब से इज़हार यकजहती किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और जो चीज़ इत्तफाक थी उसमें ये था कि फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है बतौर इदारा, और पाक फ़ौज के जवान, सिपाही और वो तमाम जो पाकिस्तान की दिफाई, नज़रियाती, जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उन पे हम सब का तन, मन, धन, जान, माल, आबरू सब कुछ कुर्बान। क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाक फ़ौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। इसलिए ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो क्या कहना चाहिए, जो तनकीद की जा रही है और ये जो कुछ हुआ RCO के नतीजे में, ये RCO के नतीजे में जो हुआ ये असल तकलीफ से चीज़ थी। और इंडिविजुअल्स जो भी हैं और जिन्होंने भी ये मरासला हुकूमत का साथ दिया और मरासला हुकूमत बनाने में मदद दी, असल उन किरदारों के ख़िलाफ़ जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग उन्होंने कहा कि असल उन किरदारों को हमने बेनकाब भी करना है और आइंदा ऐसे इंतज़ामात करने हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी और हमारे मिलिट्री लॉज में भी ऐसे कवानीन लेके आने हैं कि जिसके बाद आइंदा मुस्तकबिल में किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के बंद कमरों की मुलाकातें, तवील तरीन टेलीफोन कॉलें ये वसूल करें और उसके बाद फिर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और उस ऑपरेशन का नाम रखा जाए RCO। ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई। लेकिन अफसोसनाक बात, एक बार फिर मैं कहूँगा, अफसोसनाक पहलू ये है कि जब ये बुजुर्ग जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और अपनी गुफ्तगू करने के लिए, तो उस वक्त भी उनकी गुफ्तगू को, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबोटाज किया गया था और माइक छीन लिए गए थे, नारेबाजी करवाई गई थी, सब कुछ करवाया गया था। और जब ये बनीगाला में पहुंचे तो वहाँ पे भी कोई 10-12 लोग जो थे उनको वहाँ पे पहुंचाया हुआ था। उस पे बैनर्स पे कुछ नामुनासिब तहरीरें दर्ज थीं। हालांकि वो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने भी फौज में उतना ही सर्व किया हुआ है और वो शरीफ लोग हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो RCO है, एक सो कॉल्ड ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के नतीजे में जो पाकिस्तान की बुरी हालत है और जो पाकिस्तान में जो मरासला हुकूमत मुसल्लत की गई है उसको आप सपोर्ट ना करें और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। सिर्फ ये बात कर रहे हैं वो, और आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई सख्त गुफ्तगू अभी भी नहीं की। मुस्तकबिल में वो सख्त गुफ्तगू और सख्त मुतालबात और कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी मंजर आम पे लाने का इरादा रखते हैं कि जब वो आएंगे तो शायद ही मुँह छुपाने को जगह मिले, क्योंकि ये सब के सब रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग जो हैं इन सब का बहुत एहतराम है और ये बात जहन में रखनी चाहिए। बहरहाल एक तो जी खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि न्यूट्रल को उन्होंने पैगाम भेजा था और न्यूट्रल को उन्होंने कहा था कि आप ऐसा ना करें और आप ऐसा ना करें, बल्कि अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान की जो मईशत है, इकोनॉमी है, वो जो टेक ऑफ कर चुकी है वो क्रैश कर जाएगी और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, हमें कम होगा। ये बातें कहीं गई, बताई गई
اور جن لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں نے ہی 30 سالوں میں پاکستان کا بٹھا بٹھایا ہے اور پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے، اس لیے نیوٹرل تک پہنچایا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو اب تو نیوٹرل کا جو ہے وہ گیئر ہی نکل گیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی کی، خاص طور پہ اپنی تقریر کے اختتام پہ انہوں نے کہا کہ گھر پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور چوکی دار نیوٹرل ہو جائے تو اس کے بعد اس گھر کا کیا حال ہوگا اور ڈاکو اس گھر کا کیا حال کریں گے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہوا جی کہ خرم دستگیر کا جو بیان ہے وہ بن گیا ہے، خرم دستگیر کا بیان ان کی میڈیا میں جو گفتگو ہے ٹاک شو میں وہ بن گئی ہے وبال جان، اور ان کے گلے کی مصیبت، گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ اگلی جا رہی ہے نہ نکلی جا رہی ہے، کیونکہ خرم دستگیر صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا انتہائی ذمہ دار، انہوں نے تو سارے کا سارا پلان ہی آؤٹ کر دیا، اور وہ پلان RCO یعنی کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، یہ سارے کا سارا پلان آؤٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے، پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بار بار جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کی بات کی جاتی ہے کہ آرمی چیف بنانا چاہتا تھا، انہوں نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے، وہ جب ٹائم آنا تھا نومبر 2022 تو تب فیصلہ ہونا تھا اور میرٹ پہ فیصلہ ہونا تھا، جو اس وقت سوٹیبل پرسن اویلیبل ہوتا اس کو لگایا جاتا۔ پھر انہوں نے چند سوالات اٹھائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرم دستگیر کی بات کو، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تو طے شدہ منصوبہ تھا، پھر نہ ہی گورننس کا ایشو تھا، نہ ہی معیشت کا ایشو تھا، نہ ہی کوئی اور ایشو تھا، تو اصل ایشو تو وہی تھا جو خرم دستگیر بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے نومبر میں پتہ نہیں کون سے آرمی چیف نے آنا تھا، تو ان کے مقدمات ختم ہونے تھے، اور کوئی اور آرمی چیف آتا تو اس کے مقدمات ختم نہیں ہوتے۔ تو خان صاحب نے بہت ہی سیریس قسم کے سوالات اٹھائے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اپنے کوئی آرمی چیف انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہ بہت بڑا الزام ہے، کہیں بڑی سازش جو ہے خرم دستگیر صاحب نے اس کی طرف نشاندہی نہیں کی، بلکہ اس کو کھول کے رکھ دیا ہے اس سازش کو، کہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ اصل مسئلہ تھا کہ نومبر میں امپورٹنٹ پوسٹنگ ہونی تھی، تو پھر احتساب عدالتیں 100 احتساب عدالتوں نے آنا تھا، اور یہ تو سارے کا سارا جو ہے اگلا 5 سال 10 سال حکمرانی ہونی تھی عمران خان صاحب کی، اور ہم سب نے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا۔ تو خان صاحب نے 3-4 سوالات اس پہ اٹھا دیے ہیں، اور دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کا گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، باتیں ساری امپورٹنٹ ہیں، شوکت ترین صاحب نے بھی باتیں کی ہیں، اور اسد عمر صاحب نے بھی کی ہیں، فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہیں، اور خاص طور پہ تو یہ ساری گفتگو جو ہے اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ رجیم چینج آپریشن، RCO کیا ہے؟ رجیم چینج آپریشن، یہ کوڈ نیم تھا جی، اور RCO بولا جاتا تھا، اور یہ کچھ دن تو پتہ نہیں چلا، لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ چیزیں منظر عام پہ آئیں تو RCO انٹیلیجنس بیورو نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زیر نگرانی جو انٹیلیجنس بیورو تھا IB اس وقت، انہوں نے یہ RCO جو ڈی کوڈ کر لیا تھا، اور ڈی کوڈ کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ RCO مین رجیم چینج آپریشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم ان کے علم میں آنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد IB نے بھی اس پہ کافی کام کیا، اور IB نے سارے کا سارا جو RCO کے RCO کی ٹریل تلاش کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر پرائم منسٹر کو لمحہ بلمحہ بلکہ دن میں 3-4 دفعہ بھی وربلی بتایا جاتا تھا کہ اب یہ ڈیولپمنٹ ہے، اب یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے اکارڈنگلی خان صاحب کیا کرتے تھے، خان صاحب یہ ساری ایکٹیویٹیز کی جب رپورٹ آتی تھی ان کو، تو وہ بات کرتے تھے نیوٹرل مین جنرل صاحب سے وہ بات کرتے تھے، اور جنرل صاحب کو بتاتے تھے، شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا جاتا تھا، اسد عمر صاحب بھی جاتے تھے، پرویز خٹک صاحب بھی تھے، شیخ رشید صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، یہ سب کے سب ظاہر ہے رابطے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی میں بات کر رہا کہ کوئی سیکرٹ رابطے نہیں، یہ جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں اسٹیٹ لیول پہ امپورٹنٹ جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ انگیجمنٹس ہوتی ہیں، آپس میں باتیں ہوتی ہیں، ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن
خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کو رسپانس ملتا تھا وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں تو ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر یہ ہوا کہ کچھ یہ RCO جب فائنل کیا گیا تو اس سے پہلے ایک تو مین تبدیلی ہوئی، اس کے بعد پھر کچھ کیا کہنا چاہیے لاہور میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، اسلام آباد میں کی گئی ہے، کراچی میں کی گئی، تو یہاں پہ بھی کچھ امپورٹنٹ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا تھا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے علم میں نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا جاتا تھا کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایسا آدمی یعنی کہ پوری اسمبلی میں پوری اپوزیشن میں کیا شہباز شریف صاحب ہی ملے ہیں ان کو کہ ان کو وزیر اعظم، تو وہ کہتے تھے کہ میں کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور جس پہ مقدمات ہیں اور نواز شریف اور مریم بی بی کے ساتھ یہ صلح کی جائے گی، جو کھلم کھلا دھمکیاں دے چکے ہیں، جو اداروں کو برباد کر چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، دوسرے کیسز ہیں، اور بلیک اینڈ وائٹ میں یہ جو شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کا جو منی لانڈرنگ کا یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں کیس ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں ساری منی ٹریل موجود ہے، بینک اکاؤنٹس موجود ہیں اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ثابت شدہ ہے، اور FIA نے بڑا فٹ کیس بنا کے وہ فائل کیا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اسی دوران ان کی ضمانت جو ہے عبوری ضمانت وہ ایکسٹینڈ ہو رہی تھی، اور پھر ان کا یہ بھی ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی چل رہا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جا رہی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ میں اسی لیے کہتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو شیروانی ہے وہ نہیں ہو سکے گی، لیکن جب یہ سب کچھ ہوا اور پھر ادھر سے آ گیا مراسلہ، اور مراسلے کے بعد تو ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی، تو اس وقت کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک پاکستان کے ساتھ ہے ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ جو اب تک ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ واقعتاً پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کے ساتھ واقعتاً ظلم ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، مہنگائی آسمانوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اصل چیز کی فکر ہے کہ وہ جو ایک NRO گرینڈ بمپر NRO لیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اس سمت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے میں رکاوٹ ہے۔ ایک اور چیز بھی خان صاحب نے کہی، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف عمران خان ہی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ہی وزیر اعظم کی ضرورت ہے اور ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ کو انہوں نے کہا کہ بہت ہی بیوقوف نانسنس تھا کہ جس نے یہ مراسلہ اس طریقے سے مراسلے کا میٹیریل دیا اور مراسلہ آیا اور مراسلہ بھجوایا، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی یہ دوبارہ مراسلہ آئے، مراسلے کی ریت تو یہ ختم ہو گئی اور یہ آخری مراسلہ تھا جو ہم نے وصول کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب موجود ہیں، اور پھر اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن RCO یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہو گیا ہے فلاپ اور ناکام ہو گیا ہے بڑے برے طریقے سے۔ کیسے ناکام ہوا یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔